बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 जुलाई मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं मशरिक़ वुस्ता से, वो आपके सामने। पहले ईरान की एक दफ़ा फिर अभी 15 मिनट पहले मशरिक़ वुस्ता पर बड़े ख़तरनाक हमले शुरू। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर तीसरी बार अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों के दावे और अमरीकी फ़ौज के ईरान दाखिले की तैयारियों का सुन के ईरान की बड़ी तादाद में अवाम असलहे समेत बॉर्डर्स का रुख, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल। और अभी ताज़ा तरीन ईरानी कार्गो जहाज़ों की बड़ी तादाद चीन से असलहा लाने में कामयाब होने की इतलात भी आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के जंगी वजीर ने मजीद डॉलर मांग लिए, लेकिन बजट और असलहे की अमरीकी फ़ौज को बहुत बड़ी कमी का सामना और एतराफ़। कतर, मिस्र, पाकिस्तान की सालसी की कोशिश नाकाम होगी। ट्रंप और ईरान दोनों ने मुआहदा मुस्तरद कर दिया। और मोहसिन नकवी की मुलाकात, शहबाज शरीफ की मुलाकात भी काम नहीं आई ईरानी वज़ीर दाखिला से। और लेबनान में आज बड़ा अजीब काम हुआ, जहां इसराइल की फ़ौज ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने वाली सरकारी फ़ौज के साथ लड़ाई शुरू कर दी। दोनों तरह हालात कशीदा हैं। भारत में भी मोदी सरकार के दरमियान स्टूडेंट्स का, किसानों का और अब राहुल गांधी की भी एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पार्लियामेंट के बाहर भी धरने और लॉन के अंदर से गिरफ्तारियाँ। और इसके साथ नवाज शरीफ भी आज नहला धुलाकर घर से निकाल कर कश्मीर में छोटी सी जेलसी मरी से लोगों को लाकर क्या हुआ। एस्टेब्लिशमेंट से आज फील्ड मार्शल से वज़ीर-ए-आज़म बनने की अपील क्यों की नवाज शरीफ ने। और खान रिहाई के माहौल का मोमेंटम बन रहे। अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट के साथ अब नूरीन खान के बयानात और अब अडयाला जेल में आज मुलाकात का मामला। एक दफ़ा फिर क्या कोई लॉन्ग मार्च की बड़ी तैयारी है। अडयाला जेल में आज पेशन गोइयाँ भी हो रही हैं। तफसील से तमाम खबरों की बात करूँ तो सबसे पहले तो जो भी ईरान की ताज़ा तरीन इस वीलॉग के बिल्कुल थोड़ी देर पहले इस जंग में उर्दन, कुवैत और बहरीन पर नए हमले हुए हैं, जिसमें मगरबी इराक में रिफ्यूलिंग जहाज़ों पर भी। और पासदारान इनकलाब की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 18 अमरीकी फ़ौजी आज इन हलकों में काम आ गए। अभी इन दावों की ज़ाहिर तस्दीक अमेरिका की तरफ से नहीं हुई और उसमें हफ्ता लगता है तस्दीक या तरदीद में, लेकिन ये बहुत बड़ा दावा है और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये हमले कामयाब इस तरह के हुए 18 फ़ौजी, तो ये 14 दिन की जंग में सबसे बड़ा नुकसान होगा। कल रात से लेकर अभी तक के जो हमले हैं उनकी तफसीलात अब आ चुकी हैं। ईरानी फ़ौज अर्तश भी आज पासदारान इनकलाब के साथ शामिल होगी और ये इनकी नई फ़ौज का दस्ता है। फिर कुवैत के अंदर जो अहमद अलजाबर एयरबेस पर, कैंप बोहरांग पर, हेलीकॉप्टर पार्किंग्स पर हमले हुए। कुवैत के आरिफ जान पर नए हमले हुए, जहां अमरीकी हमार्स मिसाइल सिस्टम और जो सिमत का तयन करने वाले एंटेने वहां तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब ने आज बड़ा दिलचस्प ऐलान भी किया कि डार्क नाइट नया ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका मकसद ये होगा कि इस मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं उनके रास्ते में रुकावटें, उन्हें दूर किया जाएगा और उसके बाद जो बड़ा हमला होगा वो अर्तश फ़ौज खुद करेगी। ये डबल सोडेड यानी दो धारी तलवार वाला हमला है। और इसके अलावा बहरीन में भी आज जो महरक में अमरीकी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम पर मजीद हमले हुए। रिफा में अमरीकी एयर पैट्रियट सिस्टम पर हमला हुआ और पावर प्लांट्स पर भी हमले हुए। अल सालम एयरबेस पर भी हमले हुए। इराक और उर्दन में जो अभी मुतअद्दिद एहलकारों की, अमरीकी एहलकारों की हलाकत की अभी तफसीलात भी आ रही हैं। मगरबी इराक में रिफ्यूलिंग जहाज़ों पर भी, जहाँ भी वहाँ भी तकरीबन हलाकतों की यही ईरानी दावे हैं। और दोनों ममालिक कुवैत और बहरीन की मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हम पर ताबड़तोड़ बरस रहे हैं। दोनों ममालिक में इस वक्त सायरन बाज रहे हैं। हमलों की बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरें भी आ रही हैं और अमरीकी फ़ौजियों के बयानात भी। एक अमरीकी फ़ौजी का बड़ा अहम बयान अभी आया कि ईरानी मिसाइल जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं वो इतने जदीद हैं कि ख़तरे की पेशनगोई करने वाले आलात उनके बार बार रास्ता बदलने की वजह से ढूंढ नहीं पाते। हदफ का जो निशाना है, जो निशानदेही है, ये यकीनी तौर पर चीन और रूस की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जहां जिन तनसीबात पर ये मिसाइल टकरा रहे हैं वो हद से ज़्यादा दुरुस्त यानी ईंट टू ईंट निशाना कहा जा रहा है। यही वो पॉइंट है जिसको वो हिट करना चाहते हैं और वहीं वो हिट करते हैं। अमेरिका ने अपनी ब्रीफिंग में भी बात की है कि ये निशानाबाजी हमारे लिए ख़तरनाक और मोहलिक है। उर्दन में जो हमला हुआ कि वहाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद लिखा कि ईरान के मिसाइल इतनी तेज़ रफ्तारी से, हाइपरसोनिक स्पीड से, और दूसरा एन हदफ के पास पहुँचने के बाद जिस तरह वो रुख बदलते हैं, ये हमारे लिए तबाह करना बड़ा मुश्किल हो गया। यानी चीन और रूस अमेरिका को इस दलदल से निकलने नहीं दे रहे। ये सियासी तौर पर भी मफलूज करना चाह रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के हाथ पांव बांध के ईरान के सामने खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप ताइवान या यूक्रेन पर ताकि तवज्जो ना दे सके। ये जो हमलों का दूसरा पार्ट बाबुल मंदब में शुरू हुआ है, जहाँ यमन के हूसियों ने बंद की है, उसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब के 2 बड़े तेल बरदार जहाज़ खाम ऑयल लेकर बहीरा अहमर से निकले और वहाँ हमलों की वजह से वो फिर यू टर्न लेके मिस्र की नहर सुएज़ की तरफ चले गए। नहर सुएज़ की आपको पता है बंदरगाहों का वहाँ बहरी नाकाबंदी का यमन ने ऐलान किया था बाबुल मंदब में। और अब मिडल ईस्ट का और सऊदी अरब का कोई तेल अब नाए हरमज़ या बाबुल मंदब से बाहर नहीं जा रहा और सऊदी अरब की अमेरिका मदद भी नहीं कर पा रहा। उसकी वजह एक ड्रोन आता है और जहाज़ उड़ जाता है। ओमान में अभी ये हुआ, साहिल के करीब ईरान ने एक बड़े शिप को एक छोटे से ड्रोन से उड़ाया
اور ابھی تک یہ پتہ نہیں کس ملک کا تھا اور کہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ وہ تابڑ توڑ ایران کے حملے ہیں کہ جو رات 30 کے قریب میزائل ایران پر مارنے کا ایران بدلہ لے رہا ہے. یہ شیراز میں انہوں نے بڑی بمباری کی ہے, وہاں بندرگاہوں میں, کنٹرول ٹاورز پر, کنارک میں, بندر عباس میں, یہاں مزید حملے بھی امریکہ نے کیے تھے. اور یہ امریکہ کی طاقت اب چونکہ تقسیم ہو چکی ہے اس وقت, ایران کے جو تابڑ توڑ حملے ہیں وہ ملٹری اڈے یہاں سے شفٹ کر چکے ہیں. اور ان بار بار حملوں سے جو نگرانی کے جہاز تھے خاص طور پر اردن بھیجنے والے جن کی تباہی نکلی, وہ اب اٹلی کے شہر سسلی پہنچ چکے ہیں. انہیں وہاں سے آنے میں اضافی گھنٹے لگ رہے ہیں. ایندھن اور ٹینکرز کا زیادہ استعمال ہے, اور اس میں اوپر سے جو پاسداران انقلاب نے وہی پرانے اور غیر معروف اڈے رکھے ہوئے ہیں جن پر امریکہ بار بار نشانہ بنا رہا ہے. اب یہاں مڈل ایسٹ میں 2 سمندری گزرگاہیں جو ہیں, باب المندب اور آبنائے ہرمز, یہاں سے تیل سارا رکنے کے بعد عالمی توانائی کا بحران بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف خاص طر. وہاں پر ایران اور امریکہ کے حالات یہ کہ 40 لاکھ بیرل تیل اس وقت سعودی عرب کا رکا ہوا ہے. ایران امریکہ دونوں ایک دوسرے پر چونکہ اعتماد نہیں کر رہے, اور آخر میں ہونا تو ظاہر ہے معاہدہ ہے, لیکن اس معاہدے کے تک پہنچنے کے لیے ساری طاقت کا اس وقت معاملہ ہے کہ برتری کس نے قائم رکھنی ہے تاکہ ٹیبل پر کمزور سطح سے یہ مذاکراتی عمل نہ ہو. ایران کی یہی کوشش ہے, اور اس میں دیکھیں آبنائے ہرمز کے متبادل امریکہ اور عرب دنیا نے جلدی جلدی پائپ لائن شروع کی تھی. عرب امارات نے تو 50% کام مکمل بھی کر لیا تھا ان ڈرون حملوں سے ایران کے بچنے کے لیے. باب المندب کے حوثیوں کو ایران اسی لیے اس وقت پہ لایا کہ جہاں سعودی عرب ان کے پاس تیل کی جو برآمدات تھی یہ بحیرہ احمر کی بندرگاہ ینبوع سے نکل رہی تھی. 400% اضافہ ہوا جنگ کے بعد اس میں. یہ باب المندب بند ہونے کے بعد اب ان پر سفارتی اور معاشی دباؤ عرب دنیا اور امریکہ دونوں پر بڑھ گئے. امریکہ اسی لیے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے تاکہ یہ بات منوائے, لیکن ایران اس سے ڈبل جواب دے دیتا ہے. تو وہ ایران کی طاقت اس وقت وہ بلند ترین سطح پہ. اب اس میں دوسرا معاملہ, ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایک تو تیل کی جو ایمرجنسی میں رکھے ہوئے ذخائر ہے اس میں بڑی شدت سے کمی ہے, دوسرا ان کے اسلحے اور جنگی اخراجات میں. اس کا آپ ثبوت دیکھیں کہ کانگریس اور سینٹ میں جنگی بجٹ کے لیے پینٹاگون نے 87 ارب ڈالر مانگے کہ ہتھیاروں میں جدید کروز میزائل اور گائیڈڈ میزائل دوبارہ سٹاک میں بھرنے, فوجی تعیناتی اور ایندھن پہ خرچہ کرنا ہے. 1 کھرب کا جو ان کا دفاعی بل تھا وہ 1.5 کھرب ڈالر تک پہنچ گیا. لیکن کانگریس نے اس بل کو روک دیا کہ پہلے بھی یہ جنگ کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع ہوئی ہے, 5 مہینے ہو چکے ہیں, اور اس میں بلا وجہ تباہ کن جنگ میں اربوں ڈالر ضائع ہو رہے ہیں. وہاں ووٹنگ میں بھی 60 ووٹ چاہیے تھے, صرف 46 ملے, بل منظور نہیں ہوا. اور اب تو پینٹاگون نے, فوج نے جو حساب کتاب دینے سے امریکی سینٹ کو انکار کیا ہے کہ ہم بجٹ نہیں بتا سکتے کہ یہ 4.5 ارب ڈالر کی رقم کہاں گئی. امریکی فوج نے خود میزائلوں کی کمی کی حقیقت بھی ٹرمپ سے چھپائی ہوئی ہے. یہ جدید میزائل جو ان کے پیٹریوٹ, ٹاماہاک, یہ بڑی خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں. زیادہ عرصہ یہ فوجی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتے. فروری سے اب تک 1000 سے زیادہ پیٹریوٹ اور طویل فاصلے کے کروز میزائل خود ہی مار چکے ہیں. اگر اگلی 6 مہینے کے اندر کوئی جنگ ہو تو زمینی سطح پر ان کے پاس اب وسائل نہیں ہیں. تو معاملہ ظاہر ہے بات چیت کی طرف ہی جانا ہے, جس کی کوشش قطر نے, پاکستان نے, مصر نے بھی کی ہے کہ 10 دن کا کم از کم جنگ بندی کا روڈ میپ دے دیں. ٹرمپ, ایران دونوں نے اسے مسترد کر دیا ہے. اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں زیادہ تیاری کی جا رہی, زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ باب المندب کے صرف بند ہونے سے تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے, آپ اس کا اندازہ اس طرح کریں کہ یہاں ابھی جہازوں کو نشانہ بننا شروع ہوا تو تیل کی قیمتیں دیکھیں ڈبل ہو جائیں گی. پاکستان کے پاس تو ایک سعودی عرب واحد لائف لائن ہے تیل کی سپلائی کی, مفت ادھار کا تیل. وہ مہنگائی اور تیل کی شارٹیج کہاں جائے گی وہ آپ خود سوچ لیں کہ یہاں تو ایسے بدکردار لوگ ہیں کہ ابھی چین نے 2000 الیکٹرک گاڑیاں دی ہیں ایمرجنسی بنیاد میں کہ یہ یہاں استعمال کریں, جو کراچی پہنچی, لیکن بجلی کے حالات آپ کو پتہ ہیں, وہ بجلی پہ ظاہر چارج ہوتی ہیں. اب یہ گاڑیاں انہوں نے وزیروں, مشیروں, جنرلوں میں بانٹ دینی ہیں. اب تیل کا جو مسئلہ ہے وہ ویسے بھی دیکھیں روس کی آئل ریفائنریوں کے بعد زیادہ بھی بڑھ گیا ہے. یہاں روس کے جو جہاز ہیں وہ بحر الاسود میں جہاں نشانہ یوکرین بنا رہا ہے, اور تیل اور گیس کی جو فراہمی ہے وہ تقریباً معطل ہو چکی ہے. اور گیس کے معاملات میں بھی روس 155 ارب کیوسک صرف یورپ کو فراہم کرتا ہے, اور آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں کچھ مہینوں کے بعد. وہاں متبادل اس وقت ان کے پاس نہیں ہے, وہ متبادل قطر ہے جو خود اس وقت بڑی مشکل میں ہے. اور تیل اور گیس دونوں بند ہونے کے بعد حالات آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا کے کدھر جائیں گے. اس میں اسرائیل کے الیکشن بھی ہیں, امریکہ کے الیکشن بھی ہیں, اور آج لبنان کا صدر بھی 2009 کے بعد 17 سال بعد امریکہ میں پہنچنے والا پہلا رہنما بھی ہے. جہاں اس وقت حالات یہ ہیں کہ لبنان کی وہ سرکاری فوج جس نے حزب اللہ سے لڑنا تھا, اسلحہ لینا تھا, وہ اس وقت اسرائیلی فوج کے ساتھ آمنے سامنے ہو گئی ہے. 3 مقامات پہ وہاں لبنانی فوج پر فائرنگ ہوئی ہے, دونوں طرف حالات وہاں بھی کشیدہ ہے. اب آ جائیں پاکستان کے حالات کی طرف, جہاں ان سب چیزوں میں سب سے بڑی اور اہم بات عمران خان سے آج ملاقات کا دن. 1:30 بجے سے عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. ابھی تک وہاں لوگ موجود ہیں, اور 280 دن ہو چکے ہیں عمران خان کی قید تنہائی کو.
6 مختلف عدالتوں کے احکامات ہیں، ہفتے کو عمران خان کی 18 ملاقاتیں کروائی جائیں، لیکن انتظامیہ اور اڈیالہ جیل کا کرنل نہیں مان رہا، کیونکہ فیلڈ مارشل کو ذہنی مریض کے بیان کے بعد سے ملاقاتیں بند ہیں۔ اور عدالت میں آپ کو پتہ ہے قید تنہائی میں ابھی جو کیس سپریم کورٹ میں گیا اس میں 3 ہفتے صرف ریکارڈ منگوانے کے لیے عدالت نے مانگے ہیں۔ تحریک انصاف قیادت کے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ علیمہ خان نے آپ کو پتہ ہے آج وہ وہاں خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکی ہیں، لیکن وہ آج جہاں بھی پہنچی ہوئی ہیں عمران خان کی قید تنہائی پر، ان کے علاج پر عمران خان کی فیملی یہ تحریک چلائے گی۔ اور دیکھیں یہ ملاقات اسی لیے نہیں کروائی جاتی کہ جو عمران خان نے بیان دیا ہوا ہے کہ میرا اگلا بیان تحریک کے متعلق آئے گا اور لوگ سڑکوں پر آئیں گے، ظاہر ہے پھر تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اب چونکہ پتہ ہے اور فیلڈ مارشل بھی جانتے ہیں کہ اس وقت نظام میں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو تھوڑا بہت اقتدار کے نام پر رہ گیا ہے اسے بچانے کے لیے ملاقاتیں روکی جاتی ہیں۔ عمران خان کی بہنوں نے آفر بھی کی کہ ملاقات کے بعد کوئی بیان پبلک میں نہیں آئے گا، لیکن انہیں خطرہ ہے کہ پارٹی کے اندر اگر خان کے احکامات آ گئے تو پھر استعفے پہلے آئیں گے اور پھر انہیں نکلنا پڑے گا۔ عمران خان الحمدللہ خیر و عافیت سے، وہ بے شک بیان دے نہ دیں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے بیانات پارٹی کے پاس عوام کے پاس موجود ہیں، اصل مسئلہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس وقت عمران خان وہ لڑائی لڑ رہا ہے جو ایران، امریکہ اور اسرائیل سے لڑ رہا ہے۔ امریکہ بھی اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے، سرنڈر کروانا چاہتا ہے، معافی منگوانا چاہتا ہے، اور یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان سے یہی چاہتی ہے کہ ایک لائن میں یہ نواز شریف بن جائے بس۔ یہ جو اعجاز الحق کا بیان آپ نے کل سنا وہ اسی کی روشنی میں تھا کہ عمران خان سے جو درمیانی راستہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف بن جائے، اور عمران خان ظاہر اس قوم کو بتا چکا ہے کہ وہ اس نظریے پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب یہاں تحریک انصاف کی قیادت کا کردار ہے جس میں ابھی سہیل آفریدی صاحب تو 23 ممبران اسمبلی کو پارلیمانی سیکرٹری لگا رہے ہیں، انہیں مزید گاڑیاں، دفتر، پیٹرول اور تنخواہوں کی مراعات میں اضافہ کر رہے ہیں، جو رہ گئے تھے صوبائی وزیر انہیں پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا۔ اب علیمہ خان نے جب سے یہ مہم شروع کی ہے وہاں خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی پس منظر میں چلا گیا، اور یہ سیاسی طور پہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ابھی انہیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کی خاموشی کا انہیں کیا نقصان ہے، کہ یہ وہ لوگ تھے جو عشق عمران کے دعوے کرتے کرتے عشق کرسی میں پھنس گئے۔ اب اسٹریٹ موومنٹ پر ان کا مومنٹم پر دھیان ہونا چاہیے تھا، انہیں مومنٹم بلڈ کرنا تھا، انہوں نے بیچ راستے میں اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ اب عمران خان کی بہنوں نے وہ علم پکڑ لیا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے کشمیر میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ 50 دن سے کشمیر میں بھی دھرنا آپ کو پتہ ہے جاری ہے، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اب کشمیر کی صورتحال آپ کو بتاؤں تو انتخابات کو اب 3 مرحلوں میں کروانے کا فیصلہ ہے، 27 کو میرپور، 12 کو مظفر آباد اور 10 اگست کو پھر پونچھ سیکٹر۔ اب یہاں حالت یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کا کنٹرول ایسا ہے کہ انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نشستوں کو تقسیم کرے، اور حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ یہاں نواز شریف کے لیے بھی سیکورٹی جو رکھی گئی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو نہلا دھلا کر اسے کشمیر آج لائے، وہاں ان کی آج جاتے ہی بند ہوگی، آواز میرا بند ہوگی، تقریر کر رہے تھے، بہو جی بڑے غصے میں تھے، مائک نہیں چل رہا تھا، انہوں نے اس بندے سے کہا بھی بڑے نکمے بندے ہو، میری آواز نہیں پہنچا رہے۔ نیچے 12 لوگوں کی آوازیں میاں صاحب تک پہنچ رہی تھیں، مریم نواز کی بھی شکل دیکھنے والے تھی، وہ نیچے سے آوازیں سن کر، نیچے سے مراد وہ جو نیچے لوگ تھے یہ مری سے لائے ہوئے لوگ تھے بسوں میں مظفر آباد، اور سخت سیکیورٹی ان کو دی گئی تھی، بڑی سچویشن بنائی گئی تھی۔ اور یہاں آتے ہی نواز شریف صاحب نے وہی رونا شروع کر دیا، کہا شہباز شریف سے درخواست کی کہ الیکشن جیت کے مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دو۔ اب اسے پتہ ہے کہ شہباز شریف بیچارہ تو ٹوائلٹ بھی کسی میجر کرنل سے پوچھ کے نہیں جا سکتا، یہ باقاعدہ فیلڈ مارشل کے آگے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں کہ میرے نام کے آگے کی دفعہ پھر وزیر اعظم لکھ دیں، چاہے آزاد کشمیر کا ہی لکھ دیں۔ لیکن یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ نواز شریف کو قریب نہیں آنے دے رہی، کیونکہ ہندوستان کی محبت کا سب کو پتہ ہے۔ یہ نواز شریف کا آن ریکارڈ بیان ہے، یہ تو ویزا سسٹم انڈیا سے ختم کرنا چاہتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان اگر نہ بھی چاہے تو یہ پاکستان کو یک طرفہ ویزا سسٹم ختم کریں۔ نریندرا مودی سے جو محبتیں تھیں، جو قربتیں تھیں، گھر رات کو بغیر ویزے کے آنے تھے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سارا آسرا، سارا نیریٹو ہی ہندوستان اور فتنہ تو ہندوستان میں بنا، وہ نواز شریف کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ اور ہندوستان میں اس وقت ویسے بھی نواز شریف کا یار مودی بھی بڑی مشکل میں ہے، یہ جو کاکروچ پارٹی جڑوں میں اس کے بیٹھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی دھرنا اور پارلیمنٹ کے لان تک وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ دونوں ممالک تقریباً ایک جیسے، رہن سہن، کھانا پینا، جیسے نواز شریف نے بھی یہ بات کی تھی، وہاں سیکورٹی فورسز نے ایک گولی بھی نہیں چلی، ایک گولی نہیں چلی ابھی تک، پارلیمنٹ کے لان تک پہنچے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تک، لیکن گولی نہیں چل رہی۔ اور یہاں پاکستان میں آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح نشانے تاک تاک کے مارے جاتے تھے۔ ہندوستان کے حوالے سے یہ نورین خان نے ایک بیان دیا تھا صرف، دیکھیں کیسا طوفان مچ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کے بارے میں صاف صاف ان کے منہ پر کہا کہ لاشیں چھوڑ کر بھاگنے والے، اسے کچھ نہیں کہا۔ ابھی میں وہ ایک لونڈے لپاڑے صاحب جو فرماتے رہتے ہیں، نورین خان کو چیلنج دیکھ رہا تھا کہ میرے پروگرام میں سب کچھ نشر کروں گا، کچھ نہیں روکوں گا، کھل کے بولے جو بولے۔ انہیں شرم بھی ویسے نہیں آتی ان لوگوں کو۔ ایک غیر سیاسی 70 سال کی گھریلو خاتون کو، جس کا بیٹا جیل میں، بھائی جیل میں، خود اڈیالہ جیل کے باہر 52 ہفتوں سے پولیس کا تشدد سہتی ہیں،
ابھی آپ نے دیکھا ہو پچھلے ہفتے بھی کچھ دن پہلے ریالہ جیل کے باہر وہ گری تھی، وہ صرف بھائی کی رہائی کی کوشش، ملاقات کی کوشش کر رہی ہیں۔ نورین خان نے جو باتیں انٹرویو میں کی وہ نون لیگ کا ایک شخص کر چکا ہے، جسے حنیف عباسی نے یہاں تک کہا تھا یہ فوج پر بھونکنے والے کتے ہیں۔ آپ وہ دیکھیں ویڈیوز، پرویز رشید، مریم نواز، ایاز صادق، نہال ہاشمی، خواجہ آصف، نواز شریف، ایک شخص وہ بول چکا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں منصور علی خان نے چیلنج نہیں کرتا۔ 70 سال کی خاتون جس کی نہ کوئی سیاسی ٹریننگ، نہ صحافتی ٹریننگ، نہ کوئی عملی تجربہ ہے گراؤنڈ کا، ان کے انٹرویوز پہ یہ مریم نواز کے ٹکڑے آپ کو یاد ہوں گے، انٹرویو کے ٹکڑے میرے کاٹ کے وہ انٹرویو پورا نہیں لگا سکے، وہ کسی نے ان کی ٹیم سے نکالا لگا کے۔ انہیں چاہیے ہمیں بلا لے، چلے مجھے نہیں، شہباز گل کو بلائے، وہ تو تحریک انصاف کے رہنما بھی۔ بہرحال ان لوگوں کا حال مجھے لگتا ہے وہی ہوگا جو دیکھیں جو ابھی کشمیر اس میں ہندوستان میں گودی میڈیا کا ہو رہا ہے، وہاں جو صحافی نوجوان بچوں میں پھنسے ہوئے ہیں پرامن انداز میں، دیکھیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی لاؤڈ سپیکر اور پیغام رسائے اس پورے نظام کے، ان کا عوام محاسبہ ضرور کرے گی۔ یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بس دل کی خواہش یہی ہے کہ اب ایک ہی خواہش ہے کہ یہ سارا نظام بدلے، عمران خان باہر آئے اور یہ تحریک انصاف کے جو کھمبے ہیں جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے، یہ غداری کی ہے دوسرے معنوں میں عمران خان سے، ان کا کیا حال ہوتا ہے، پھر یہ صحافیوں کا حال دیکھنا ہے، اور پھر جنہوں نے ظلم کیا ان کا حال دیکھنا۔ اب یہ صرف خواہش ہے، باقی عمران خان آ کے ملک کو ٹھیک کیسے کریں گے یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا چیلنج ہوگا، بہت بڑا چیلنج، کہ جنہوں نے تباہی اتنی پھیر دی ہے، آپ یقین کریں اتنی تباہی، معیشت کو فگر پڑے تو کبھی کبھی دل چاہتا نہ ہی پڑے، ایسی جس شعبے کو ہاتھ لگائیں، جس محکمے کو ہاتھ لگائیں، جس کی بیلنس شیٹ آئیں، وہ دل ہی نہیں کرتا آگے دیکھنے کو۔ سرمایہ کاری سے لے کے بے روزگاری، مہنگائی تک ہر چیز کے حالات ایسے ہیں کہ وہ جہاں ہاتھ ڈالیں وہاں سکینڈل ہے، اور ویڈیو ہوتی ہے 15-20 منٹ کی، اس میں اتنا ٹائم نہیں، ورنہ ان کے سکینڈلز کے اوپر یقین 2-2 گھنٹے جو بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان میں اپنا رحم کرے، اپنا خیال رکھیں، اگلی ویلا تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔